अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकवी। कौमी असेंबली ने माली साल 2024-25 का वफाकी बजट आज मंजूर कर लिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का साथ दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो कि इत्तेहादी हैं मुस्लिम लीग नून के, और इस बजट की मंजूरी दी। जबकि आपको याद होगा कि बजट के पेश होने के बाद से लेके जो बहस हुई कौमी असेंबली में, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या फिर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट खूब धुआंधार तकारीर की, लेकिन आज उन्होंने इस बजट को मंजूर कर लिया। अब ये जो वफाकी बजट है, जो टैक्स से भरपूर बजट है, यकीनन IMF का जो अगला प्रोग्राम है इसे हासिल करने में आसानी होगी, क्योंकि खुद वजीर आजम ये कह चुके हैं कि IMF के साथ मिलकर ये बजट बनाया गया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मौजूदा बजट को किसी भी जाविये से आप देखें, क्या आपको इन सवालात के जवाब मिलते हैं कि क्या सियासतदानों पर, कौमी असेंबली और सेनेट और सूबाई असेंबली के जो अराकीन हैं उन पर, क्या अमीर तबके पर, या फिर जो पूरी हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जो पूरी हुकूमत है, जो सियासतदान हैं, इनके लाइफस्टाइल में मौजूदा बजट, मौजूदा टैक्स का जो निज़ाम फाइज किया गया है या नाफिज किया गया है, इससे किसी किस्म की उनके लाइफस्टाइल में कोई तब्दीली आएगी? ज़रा इस पर बात करते हैं। इन फोकस हैं राना एहसान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। राना साहब, IMF से तो मुज़ाकरात यकीनन आपके कामयाब हो जाएंगे, और मैं ये हरगिज़ नहीं कह रही, मैं जानती हूँ कि पाकिस्तान की मईशत को ज़रूरी है इस वक्त IMF का बेल आउट पैकेज मिल जाए, लेकिन हैविंग सेड दैट, इस पूरे बजट में आप वो इक़दामात बता दें जो आपकी हुकूमत किफ़ायत शारी, ऑस्टेरिटी इस ज़ुमरे में लेने को है, जिससे जो आम आदमी है वो ये कहे कि सख्ती हम पर आई है तो आप सब पर भी आई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, इसके अंदर इस साल के अंदर हम पेंशन रिफॉर्म्स करने जा रहे हैं। उसके साथ साथ इस चीज़ की अनाउंसमेंट हो चुकी है कि PWD जो कि एक सरकारी महकमा है, उसको हम ख़त्म करने जा रहे हैं। लेकिन एक कमेटी बन चुकी है, हाई पावर्ड कमेटी, जो सिर्फ 2 माह के अंदर लिस्ट कर देगी और तरीक़ाकार अवज़ कर देगी कि किस तरीके से डाउन साइजिंग हुकूमत की होगी इसी साल के अंदर। अच्छा। तो वो 2 माह बाद वो स्टार्ट जो है वो चीज हो जाएगी। हमने देखें, जो आपने शराफिया की बात की, जनरली स्पीकिंग अगर आप पिछले बजट देखें तो 1-1% सेल टैक्स को बढ़ा दिया जाता था ओवरऑल, और वो एक रिग्रेसिव टैक्स था, वो इस दफा नहीं किया गया। हमने कोशिश की, देखें बिल्कुल इसमें दुरुस्त है कि एक कुछ 70 अरब का बोझ सैलरीड क्लास के ऊपर पड़ा, लेकिन हमने पहली दफा जो मराद एक्सपोर्टर तबका ले रहा था, अब एक्सपोर्टर्स की अगर आप इनकम देख लें तो वो शराफिया में आते हैं, और उनकी इनकम जो है वो कई गुना ज्यादा कम टैक्स दे रही थी उनकी इनकम जितना सैलरीड क्लास दे रही थी। तो हमने उनको नॉर्मल इनकम टैक्स स्लैब्स के ऊपर लेके आए, और वो टैक्सेस जो है एक सैलरीड क्लास से के मुताबिक के साथ या उससे ज्यादा देंगे। अच्छा, तो ये हमने बिल्कुल शराफिया के ऊपर हाथ डाला। राना साहब, आप इस साल के आखिर में जो हाई पावर्ड कमेटी है उसकी तजावीज़ आएंगी और उस पर काम जरूर करेंगे, लेकिन प्लीज मुझे ये बताइए कि जो पार्लियामेंटेरियंस की मरात और तनख्वाह के अंदर इजाफे किए गए हैं, क्या मैसेज दे रही है हुकूमत? मतलब ये कहीं से लगता है कि ये एक गरीब मुल्क की हुकूमत है, बड़े बड़े प्रोटोकॉल्स के साथ, बड़ी बड़ी लग्जरी कार्स जो कि इंपोर्ट होती हैं, उसमें वुज़रा आते हैं, पीछे पीछे सारे जो आप लोगों को सर्व करते हैं वो आते हैं, कहीं ये चीज कम करने की मेरे ख्याल से कहीं कोशिश भी नहीं की जाती? नहीं, मुझे थोड़ा सा इधर जो है वो करेक्शन करनी होगी। सबसे पहली बात ये कि एक तो छोटी काबीना है, और जो कैबिनेट मेंबर्स हैं वो तो अपनी तनख्वाह भी नहीं ले रहे। उन्होंने अपनी तनख्वाह सिंबॉलिक, उससे बहुत बड़ा फर्क ओवरऑल बजट पे नहीं आता, लेकिन सिंबॉलिकली दे आर नॉट टेकिंग देयर सैलरी। ओके। फिर ये भी डिसाइडेड है कि जो वफाकी काबीना है वो लग्जरी कार्स इस्तेमाल नहीं करेगी, और इसी हिदायत के मुताबिक जो भी उनको टोयोटा करोलाज या सिविक्स जो हैं वो उनको मिली हुई हैं, और कोई SUVs इस्तेमाल नहीं हो रही कैबिनेट मेंबर्स से, तो ये भी फॉलो हो रहा है। तो उसके अलावा उनकी अगर सैलरीज में तो 20% इजाफा जो है वो हुआ है, और वो बाकी ओवरऑल जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी सैलरीज में भी 20 और 16 ग्रेड से नीचे 25% इजाफा हुआ है। तो उनकी मरात में कोई इजाफा नहीं हुआ, बल्कि कैबिनेट तो कफायत शारी बिल्कुल कर रही है।
اور آگے بھی کرتی نظر آئے گی. اور یہ جو قادر پٹیل صاحب نے جو پیش کیا اور پارلیمنٹیرینز کی مراعات، ان کے جو ٹکٹس ہیں جو ضائع اگر ہو جاتے ہیں ایک سال میں وہ نہ یوز کریں، اسے اگلے سال میں بھی ٹرانسفر کر دیں، یہ سب باتیں ہوئی ہیں نا؟ جی، یہ جو پہلے تھا اس میں کمی نہیں آئی، وہ اسی طریقے سے چل رہا ہے، اس میں اضافہ بھی نہیں ہوا. اچھا. وہ بالکل دیکھیں، ایک طرف تو پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ ان کی اگر آپ سیلری دیکھ لیں گے تو کوئی پرائیویٹ سیکٹر کے مقابلے میں کوئی بہت ان کی ہیوی ڈیوٹی سیلریز نہیں ہیں. کوئی دیر آر ویری نامنل. واحد ان کی جاب پارلیمنٹ بھی نہیں ہے نا. آپ دیکھیں کہ پارلیمنٹ کے اندر جو الیکشن لڑ کر آتے ہیں کتنے کروڑوں کا، آپ لوگ خود بتاتے ہیں کہ بھائی الیکشن لڑنا آسان کام نہیں ہے، 3-4 کروڑ کا جو ہے یہ پورا جو ہے اس کی اکنامکس ہے. جو ٹریولنگ کی بھی دی جاتی ہے وہ اس لیے دی جاتی ہے کہ اگر کوئی پارلیمنٹیرین کراچی سے ہے یا وہ سندھ سے ہے تو اس کو اس کے مطابق اس کو ایئر ٹکٹ دیے جاتے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ سارے پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ کوئی ارب پتی ہیں یا کروڑ پتی ہیں. بہت سارے پارلیمنٹیرینز مڈل کلاس سے بلانگ کرتے ہیں اور ان کے جو ہیں وہ مڈل کلاس بیک گراؤنڈز ہیں. تو یہ ایک ایسی ڈبیٹ ہے. بہرحال اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، ڈاؤن سائزنگ آف گورنمنٹ ہمارا ٹارگٹ ہے. پی آئی اے مثال کے طور پہ وہ اب جولائی کے مڈ میں اس کی بڈنگ پروسیس سٹارٹ ہو جائے گی اور آپ کو بڈز آنا شروع ہو جائیں گی. تو وہ بھی سٹارٹ ہو رہا ہے، وہ بھی ڈاؤن سائزنگ کا ایک عمل ہے اور اس کے اندر حکومت اپنے اخراجات جو ہے وہ کم ہوں گے ان کے تو یہ بالکل آپ آسٹیرٹی بھی دیکھیں گے، آپ پرائیویٹائزیشن کو بھی دیکھیں گے اور آپ ڈاؤن سائزنگ آف منسٹریز اور اداروں کو بھی، یہی جو فائنینشیل ایئر ہے 2025 والا، اس میں آپ کو نظر ہے. اچھا رانا صاحب، ایک اور چیز، کیونکہ میں اس وقت ظاہر ہے مختلف ٹیکسز کے حوالے سے اس لیے بات نہیں کر رہی کہ بجٹ میں ہم نے بڑی بات کی اس پہ، لیکن میں وہ بات کر رہی ہوں جو اس وقت لوگ سننا چاہتے ہیں اور لوگوں کے سوال ہیں. میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں رانا صاحب کہ جیسے اسلام آباد کے جتنے بھی ریسٹورنٹس تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کی حکومت میں حماد اظہر صاحب نے کہا تھا ہم اس کو ایگزامپل بنا رہے ہیں. میں اس لیے اس پر آ رہی ہوں کہ نان فائلرز کی اختراع کو ختم کرنا ہے، خود فائنانس منسٹر یہ کہتے ہیں. کیا صرف اسلام آباد سے ہی آپ آغاز لے سکتے ہیں؟ جتنے بھی ریٹیلرز ہیں، جتنے بھی ایسے ہیں جو بس کھول تو لیتے ہیں بزنس لیکن ٹیکس ادا نہیں کرتے ہیں، and then spread it across Pakistan. دیکھیں، ملنڈا اینڈ گیٹس فاؤنڈیشن نے اس کو کرنداز کے تھرو جو ہے وہ ایز اے کنسلٹنٹ ہائر کر کے، مکنزی ہماری کنسلٹنٹ ہے اور اس کو ملنڈا اینڈ گیٹس فاؤنڈیشن فائنانس کر رہا ہے ڈیجیٹائزیشن آف ایف پی آر کو، اور وہ عمل سٹارٹ ہو چکا ہے. اور اس عمل کا مقصد ہی یہ ہے کہ جو ٹیکس ایویژن ہوتی ہے اس کو روکا جائے، اس کو پکڑا جائے. اور اس کے اندر دیکھیں آلریڈی ٹیکسز تو نافذ ہیں جو ریٹیل سیکٹر ہے، جو فائلر نہیں ہے، نان فائلر ہے. تو جب ٹیکس ایویژن کے اوپر ہم یہ جائیں گے ڈیجیٹائزیشن کے ساتھ تو اس میں سب زمرے میں آئیں گے. آبویسلی جو رجسٹریشن کا عمل ہے وہ ہم نے 4 شہروں کے اندر سٹارٹ کیا ہے، لیکن وہ انشاءاللہ جب یہ 4 شہر مکمل ہوں گے اور ہم ان کو ٹوٹلی ٹیکس نیٹ پہ لے آئیں گے تو اگلا اقدام باقی بڑے شہروں میں جانا ہوگا. دیکھیں، اس چیز کی ریئلائزیشن ہمیں مکمل طور پہ ہے کہ اگر اس سال ہم فیل ہوتے ہیں ٹیکس نیٹ بڑھانے میں اور ٹیکس بیس بڑھانے میں تو پھر یہی چیزیں ریپیٹ ہوں گی کہ سیلری کلاس پہ بوجھ آئے گا. وہی جو ٹیکس کا پورٹ فولیو ہے، جو تھوڑی بہت چیزیں آپ کے پاس بچ گئی ہیں، جو جس طرح زراعت کے شعبے کو ہم نے بچا لیا ہے یا ایجوکیشن کے شعبے کو بچا لیا ہے یا کچھ، تو وہی ٹیکس کی مد میں آئیں گی. تو ہم نے، یہ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم نے ٹیکس بیس اور ٹیکس ایویژن کو ڈیجیٹائزیشن آف ایف پی آر کے ذریعے ہم نے مکمل طور پہ ان اہداف کو اچیو کر. تو آفٹر آپ نے جن کمپنیز کا نام لیا اور ڈیجیٹائزیشن کو کیونکہ آپ فوکس کر رہے ہیں، فیلئر کا کوئی چانس ہے اب؟ دیکھیں، یہ اگر فیلئر ہوتا ہے تو یہ پاکستان کی معیشت کا فیلئر ہوگا، یہ ہماری گورنمنٹ کا فیلئر ہوگا. تو ہم انشاءاللہ بالکل ایسا نہیں ہونے دیں گے اور ہمیں پتا ہے کہ دس از دا لاسٹ چانس کہ ہم اپنی معیشت کو اٹھا لیں اور اس کو بہتری کی طرف لے جائیں. اور یہ ہمارے جو ٹیکس ریٹس ہیں، چاہے وہ سیلری کلاس ہو، چاہے وہ یہ دیگر اشیاء ہوں جس پہ 18% سیل ٹیکس لگا ہوا ہے، اس سے اوپر جانے کی گنجائش اب نہیں ہے. تو یہ بھی جو ہمیں اندازہ ہے کہ اس کے اندر بھی جو بوجھ پڑا ہے وہ ایک حد ہے. ہمارے بڑے ہائی ٹیکس سلیبز ہو گئے ہیں، کارپوریٹ انڈسٹری ہو یا اور دوسری کارپوریٹ سیکٹر ہو، انڈسٹری ہو،
وہ کافی ایک حد تک پہنچ چکی ہے. تو دیر از نو پوائنٹ کہ اسی لوگوں کو جو ٹیکس پورٹ فولیو کے اندر موجود ہیں ان کو اور فردر برڈن کیا جائے. ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم انشاءاللہ اگر ٹیکس بیس کو بڑھا لیتے ہیں, اگر ہم جو ہے وہ ٹیکس ایویژن کو روک لیتے ہیں, تو ہم ٹیکس ریٹ انشاءاللہ کم کرنے کے پوزیشن میں آئیں گے تاکہ فردر اچھی بہتر ٹیکس کلیکشن. اچھا, آخر میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گی کہ پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ کیونکہ بڑی انہوں نے دھواں دار تقاریر کی, ان کو آپ لوگوں نے منایا, کسی اور نے منایا؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی جب ان کے ساتھ ڈیٹیل سیٹنگ ہوئی, جو کمیٹی بنی ہوئی تھی جو پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھی, ان کے سامنے جب حقائق رکھے کہ ہمیں آئی ایم ایف کے پروگرام میں بھی جانا ہے اور ہمارے پاس اتنی سپیس اویلیبل نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ اب بہت زیادہ اپنی من مرضیاں کریں یا ڈیولپمنٹ بجٹ کو بہت زیادہ بڑھا لیں, اور پھر جو ہے تو جو ہمارے پاس جو حقائق ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے ہم یہ بہترین بجٹ یہی پلیس ہوتا ہے, اور ہمیں اگر ملک کا مفاد دیکھیں تو یہ آپ کو ہمیں سپورٹ کرنا پڑے گا, تو انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا. صحیح, بہت بہت شکریہ. بڑی حیران ہے, ان سب کو بھی پتہ ہے کہ معیشت کی کیا حالات تھے, کیونکہ پی ڈی ایم کی حکومت میں پاکستان پیپلز پارٹی تو آپ کے ساتھ ہی تھی دیگر جماعتوں کی طرح. اس وقت متحدہ قومی موومنٹ بھی آپ کے ساتھ تھی, اس وقت آپ نے کہا ڈیفالٹ سے بچایا ملک کو, تو ان کو یہ سارے حالات اور واقعات کا علم تھا. تو کیا یہ صرف اور صرف سیاست تھی, پلینگ ٹو دی گیلری, یا واقعی وہ یہ سچ کہہ رہے تھے کہ اس سے غریب عوام جو ہے وہ پس جائیں گے؟ خود آصفہ بھٹو صاحبہ نے بھی اسی کچھ طرح کہا تھا. جان لیتے ہیں ایک بریک کے بعد سینیٹر سلیم مانڈوی والا سے کہ پیپلز پارٹی شور مچاتی ہے پھر خاموشی سے بجٹ پاس بھی کرتی ہے. ویلکم بیک. بات کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے, جنہوں نے بجٹ کے دوران خصوصاً آصفہ بھٹو صاحبہ نے اس بجٹ کو کہا کہ یہ غریب دشمن بجٹ ہے. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اس میں نہ غریبوں کے لیے, نہ عوام کے لیے, نہ ہی کسانوں کے لیے کسی قسم کا ریلیف ہے. پھر کیا وجہ بنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی بڑے آرام سے اس بجٹ کی منظوری میں شامل بھی ہو گئی, جبکہ ایز سچ اگر دیکھا جائے تو بہت ساری ایسی تجاویز جو کہ شاید دے کر اور کافی چیزیں امپروو کی جا سکتی تھیں وہ ابھی تک نہیں ہوئی. بات کرتے ہیں, ان فوکس ہیں سینٹ کمیٹی برائے خزانہ کے چیئرمین, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سینیٹر سلیم مانڈوی والا صاحب. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سینیٹر صاحب, کیا یہ یکدم پاکستان پیپلز پارٹی نے بجٹ تقاریر تو بڑی زبردست قسم کی تھی, دھواں دار تقاریر, ایسا لگتا تھا کہ آپ لوگ شاید ووٹ نہ کریں فائنانس بل کو انلیس اینڈ انٹل بہت ساری چیزیں وڈرا نہ ہو جاتی. تو یہ اتنے آرام سے اپروو بھی ہو گیا بجٹ, اور جو کہ ٹیکسوں سے بھرپور بجٹ ہے. نادیہ, ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو ہماری رپورٹ پڑھنی چاہیے جو سینٹ کمیٹی نے ایشو کی ہے بجٹ کے اوپر, اور ہم نے جو ریکمنڈیشنز دی ہیں, یہ جتنی آپ باتیں کر رہے ہیں یہ ساری ریکمنڈیشنز ہم نے دی ہیں گورنمنٹ کو, جس میں سے کافی ریکمنڈیشنز گورنمنٹ نے ایکسیپٹ بھی کی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں کی ہیں. اینڈ بجٹ ہیز بین چینجڈ. ٹھیک ہے, بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو آپ لوگوں نے پروپوز کی, وہ انہوں نے واپس ضرور لی ہیں, جیسے کہ جو دل کے آلات تھے, جو اسٹیشنری کے حوالے سے ٹیکسز تھے. لیکن عمومی طور پر پھر آج آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اونز دس فائنانس بل, اب جو کچھ بھی ہو. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, فائنانس بل ہر حالت میں پاس ہونا ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر فائنانس بل پاس نہیں ہوگا تو 1 جولائی سے آپ کی فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹس ڈس فنکشنل ہو جائیں گی. تو دیر ہیز ٹو بی اے کنکلوژن آن دا بجٹ. اینڈ ایک چیز اور جو بڑی چیلنجنگ ہے اس بجٹ میں فار دی پریزنٹ گورنمنٹ از دی آئی ایم ایف رول ان دس بجٹ, جس کا پرائم منسٹر نے خود فلور آف دا ہاؤس پہ اناؤنس کیا ہے کہ یہ بجٹ ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ مل کے بنایا ہے. بالکل, وہ اس لیے کہ اگر آئی ایم ایف کے ساتھ مل کے نہیں بناتے تو یہ آئی ایم ایف کی پروگرام میں نہیں جا سکتے تھے. تو دس بجٹ ہیڈ ٹو ہیو دی کنسنٹ بیفور دا بجٹ واز لیڈ آف آئی ایم ایف. اور اب جتنی چینجز بھی آ رہی ہیں وہ بھی آ رہی ہیں ان سے کنسنٹ لے کے. اس کے بغیر اٹ از ویری ڈیفیکلٹ فار دی گورنمنٹ ٹو گو ان ٹو دی آئی ایم ایف پروگرام اگر بجٹ پہ کنسنسس نہ ہو. تو ہمارا مقصد تو یہ ہے نا کہ سسٹم آگے چلے اور ڈیموکریسی آگے چلے. اگر ہم اس کو کسی سٹیج پہ ڈی ریل کریں گے اور ہم کوئی کنسنسس
گورنمنٹ کے ساتھ ابھی بھی آپ دیکھیں, میں ٹی وی پہ دیکھ رہا ہوں کہ بلاول بھٹو صاحب کی میٹنگ ہو رہی ہے ود دی فائنانس منسٹر, اور وہ بھی اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ بیکاز ہی از ناٹ سیٹسفائیڈ ود دا بجٹ. مگر آپ کو جو اس وقت گورنمنٹ کی کنڈیشن ہے اور جس سچویشن میں گورنمنٹ ہے اور جس سچویشن میں ہماری اکانومی ہے اور ملک ہے, اس کو بھی سامنے رکھنا ہے نا. جسٹ bashing the government and bashing the budget does not solve the problem. The problem is the country has to continue, the system has to continue. تو یہ ساری چیزیں آپ کو سوچ کے ڈیسیشن لینا ہے. اوکے, تو اس کا مطلب بہت ساری تجاویز, جیسے آپ نے ریکمنڈیشنز کا ذکر کیا اور حکومت آئی ایم ایف سے پوچھ کر ان تجاویز پر یس اور نو کہتی ہے, تو بہت سی آپ کی دیوی تجاویز, اس کا مطلب آئی ایم ایف نے اس پر نو کہا ہے, تبھی گورنمنٹ نے انکلوڈ نہیں کیا. جی جی بالکل ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. اچھا, تو سینیٹر صاحب مجھے ایک چیز بتائیں نا, جب یہ کیسا آئی ایم ایف ہے کہ پاکستان جیسے ملک کے لیے نان فائلرز کی اختراع کو ابھی تک جو ہے وہ رکھے ہوئے کہ ان کا ٹیکس بڑھاتے جاؤ, ایک نہ ایک دن وہ ٹیکس نیٹ میں آ جائیں گے, تو پھر تو آئی ایم ایف سے بات کرنی پڑے گی کہ خدارا اس ملک میں یہ نان فائلرز کو ختم کریں, سب کو ٹیکس دلائیں, کیونکہ سیلریڈ کلاس کو تو آپ لوگوں نے پیس دیا. دیکھیں, میں سیلری کے, ہم نے بھی اس پہ لکھا ہے کہ سیلری کلاس کو آپ جو ٹیکس کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. سیلری سلیبز جو آپ ٹیکسیشن جس پہ لگا رہے ہیں وہ آپ غلط کر رہے ہیں. اس کو آپ دوبارہ ری وزٹ کریں اور اس کو دیکھیں کہ جو لوور سیلری کلاس کے ہیں ان پہ کم افیکٹ آئے, اور جو ہائر ہے ان پہ آپ زیادہ ٹیکس اگر لگانا چاہتے ہیں تو لگائیں. مگر اوور آل سیلری انکریز, ٹیکس انکریز کو ہم نے ریجیکٹ کیا ہے. مگر آئی نو فار اے فیکٹ کہ ویئر دا گورنمنٹ از ٹو ریکور دا ٹیکسز, بگیسٹ چیلنج از جو پچھلے 10 سال سے میں دیکھتا آ رہا ہوں کہ جو نان ٹیکس پیئرز ہیں جن کو ہم نان فائلرز کہتے ہیں, اور جو نان فائلر سے بھی آگے والی ہے جو کہ بالکل ٹیکس ہی نہیں دیتے اس ملک میں, پچھلے 12 سال سے I have been advocating to every government to take action against these people. تو ریٹیل سیکٹر ہے آپ کا, ٹریلینز کا ان کا ٹرن اوور ہے. ٹوٹل ریٹیل سیکٹر فرام آل پاکستان از 5 بلین روپیز. اب آپ مجھے یہ 5 ارب, اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیسے ملک چل سکتا ہے. دس از ناٹ پاسبل. سلیم مانوی والا صاحب, یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں سینیٹر سلیم مانوی والا صاحب, سینٹ کمیٹی برائے خزانہ کے چیئرمین بھی ہیں. سینیٹر صاحب, اگر شہباز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ مل کر بجٹ بنایا, تجاویز پہ وہ جا کر پوچھتے ہیں, تو یہ کیسا آئی ایم ایف ہے جو کہتا ہے کہ ریٹیل سیکٹر صرف 5 ارب سالانہ ٹیکس بھرے اور جسے کہتے ہیں نا رج کے کمائے, وہ کما بھی رہا ہے لیکن ٹیکس نہ دے. میں آپ کو بتاؤں, بیکاز آئی ایم ایف ہیو سین ایئر ٹو ایئر Pakistan failing to recover tax from these people. So what do they do? If I was IMF, what do I do? بھائی آپ کو ہم ہر سال کہتے ہیں آپ ان لوگوں پہ ٹیکس لگائیں, ان لوگوں کو نیٹ میں لائیں, ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیں. نان فائلرز آپ کے پاس 2.4 ملین تک پہنچ گئے ہیں, آپ کچھ نہیں کرتے ان کے خلاف. They don't file taxes, they file taxes when they like, they don't file taxes, whenever they don't want. تو میں آپ کو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں, they have lost hope in Pakistan's ability to collect taxes from people who don't pay tax. تو اب جب وہ they lose this hope, where do they go? They go after the people جو کہ ایف بی آر کا ایک پرانا ٹریڈیشن ہے, ٹیکس لگاؤ انہی پہ جو ٹیکس دیتے ہیں. اور میں اسی کو کہتا رہا ہوں, جب تک ہم یہ کرتے رہیں گے we will keep burdening the people who pay tax in this country, and this country is going to go into a bigger financial problem, جو کہ آج ہم 5 ٹریلین روپے ہم بورو کر رہے ہیں to run the country. تو سر مجھے ایک بات بتائیں نا کہ مختلف حکومتیں جو آپ کہہ رہے ہیں 12 سال سے آپ اس ریٹیل سیکٹر کو بھی دیکھ رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ کیا ہم یہ کہیں کہ پارلیمان میں بیٹھنے والے ریٹیلرز ہیں؟ مطلب وجہ کیا ہے, اتنا کیا خوف ہے ریٹیلر سے؟ وجہ میں آپ کو بتاؤں, جب ایف پی آر ان کے اوپر کریک ڈاؤن کرتی ہے تو پولیٹیکل ول نہیں ہوتی. جب پولیٹیکل ول ہوتی ہے تو ایف بی آر از انکیپیبل. مطلب اٹ از اے سچویشن دیٹ وین ایور دے ٹرائی. آپ نے دیکھا ہوگا
کئی بجٹس میں کئی سالوں میں وہ جی اسٹرائک ہو گئی جی، لبرٹی مارکیٹ کے باہر لوگ آگے کھڑے ہو گئے روڈ کے اوپر، اسلام آباد بند ہو گیا، فلانا ہو گیا، ٹریڈر روڈوں پہ نکل آئے. تو یہ دیکھیں جب تک یہ چیزیں پولیٹیکل ول اس میں نہیں ہوگی اور ایف بی آر میں کیپیسٹی نہیں کریٹ کی جائے گی تو اس کے بغیر دیر از نو وے دیٹ یہ نان فائلرز پیپل ہو ڈونٹ پے ٹیکس ان دس کنٹری. دنیا جا رہی ہے کیش لیس اکانومی پہ، ہم جا رہے ہیں کیش اکانومی پہ، الٹے چل رہے ہیں ہم. تو جب تک ہم یہ چیزیں ریئلائز نہیں کریں گے پاکستان از ہیڈنگ فار ڈیزاسٹر. بلکہ وی آر آلریڈی ان اے سچویشن ویئر وی آر ناٹ بینکیبل. اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی جو بیلنس شیٹ ہے وہ بینکیبل ہی نہیں ہے. آپ کسی بینک کے پاس لے جائیں تو وہ ایک کہے گا یہ تو بینکرپٹ ہے بھائی، اس کو کدھر لے آئے بیلنس نہیں شیٹ. تو لیکن موجودہ حکومت تو یہ کہتی ہے کہ بڑے انویسٹمنٹ آنے کو ہے اور ایوری بڈی از انٹرسٹڈ ان برنگنگ انویسٹمنٹ ٹو پاکستان. تو وہ کون سے فورن کنٹریز ہیں جو کہ انویسٹ کرنے کو تیار ہیں؟ دیکھیں نادیہ، انویسٹمنٹ آنے کا ایشو کچھ اور ہے. دیٹ از نتھنگ ٹو ڈو ود ہیونگ collection of taxes in your country. You are able to run your expenses from the collection of taxes, from the collections of revenues from your country. Investment is another issue. Investment is an issue that we give them a level playing field to come in Pakistan and invest. But the thing is کہ اگر آپ کی فائنینشیل کنڈیشن اور اکنامک کنڈیشن اتنی خراب ہوگی، جب آپ کا لوکل انویسٹر یہاں سے چھوڑ کے باہر جا رہا ہے، آپ کے برین ڈرین ہو رہا ہے ملک سے، تو آپ کہاں سے فورن انویسٹمنٹ آئے گی؟ وہ بھی نہیں آئے گی. سر تو پھر ابھی رانا احسان افضل صاحب جو کہ کوارڈینیٹر ٹو پرائم منسٹر ہیں ہمارے اسی پروگرام میں تھے، وہ کہتے ہیں یہ لاسٹ ہمارا آخری موقع ہے، لیکن وہ بڑے پر امید ہے کہ ڈیجیٹائزیشن آف ایف بی آر جس میں ملینڈا اینڈ گیٹ فاؤنڈیشن اینڈ میکنزی کمپنی ہے، اس سے یہ نان فائلرز کی تمام تر جو ہماری اختراع ہے وہ ختم ہو جائے گی. آپ کو لگتا ہے صرف ایک ڈیجیٹائزیشن سے سب کچھ ٹھیک ہونے کو ہے؟ بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں ہوگا صرف ڈیجیٹائزیشن سے. ڈیجیٹائزیشن تو ایک ایریا ہے، مگر اس کو کون چلائے گا؟ وہ کون لوگ ہیں جو اس کو امپلیمنٹ کریں گے؟ وہ کون لوگ ہیں جو اس کو ایکسیکیوٹ کریں گے؟ وہ لوگ ہی نہیں ہیں ہمارے پاس. ایف بی آر میں جو لوگ ہیں they have no clue. they are still living in 1960s. وہ اسی ٹائپ کا ایف بی آر چل رہا ہے جو کہ ہم 21st سینچری میں آ گئے ہیں. وہ وہی ایف بی آر نوٹس جاتا ہے آپ کو، آپ آ جائیں جی تشریف لے آئیں میرے آفس میں، آپ کے اوپر اتنے اتنے ٹیکسز جو ہیں وہ ڈیوز ہیں، آپ آتے ہیں جناب ان سے ڈسکس کرتے ہیں اور جو بھی سیٹلمنٹ ہوتا ہے. دس از ہاؤ دا ہول ریونیو سسٹم از رننگ. تو جب تک آپ اس کو چینج نہیں کریں گے، جب تک آپ لوگ نہیں لائیں گے پروفیشنل لوگ ایف پی آر میں، ایف پی آر از اے ہائیلی ٹیکنیکل آرگنائزیشن. بالکل. اور یہ ٹیکس کلیکشن دنیا میں اس طرح تھوڑی ہوتی ہے جیسے ایف بی آر کر رہا ہے. آپ نے کبھی سنا نہیں ہوگا کہ امریکہ کا آئی آر ایس سے آپ کسی آفیسر سے جا کے مل رہے ہیں، آپ یو کے میں کبھی نہیں سنا ہوگا. یہ تو ساری چیزیں کمیونیکیشن ہوتی ہے، ای میلز پہ ہوتی ہیں، اینڈ یو نو اٹ از ویری ڈفرینٹ. تو یہ جب تک ہم ریئلائزیشن ہم میں نہیں آئے گی، ہم چینجز نہیں لائیں گے، تو ہم ادھر ہی آپ نیکسٹ ایئر میں اسی پروگرام پہ میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں گا، ہم یہی باتیں کر رہے ہوں. تو سینٹر صاحب جو اتنا بڑا جو ٹیکس ریونیو کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے اور اورنگزیب صاحب سمجھتے ہیں کہ کلیکٹ بھی ہو جائے گا، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بہت ناممکنات میں سے ہے؟ بالکل نہیں، اور اورنگزیب صاحب نہیں سمجھتے. وہ تو جب ہم سے باتیں ہوتی ہیں ان کی تو وہ کہتے ہیں یہ بہت اپ ہل ٹاسک ہے. وہ کہتے ہیں کہ with this type of setup that you have in the government، کیونکہ وہ تو پرائیویٹ سیکٹر سے آئے ہیں نا. He is first time realizing how inefficient the government is, and that is why the government is not able to deliver، چاہے کسی کی بھی گورنمنٹ ہو. بہت بہت شکریہ سینیٹر سلیم مانڈوی والا صاحب. بالکل ایک جو ہے جو حقیقت پر مبنی پکچر ہوتی ہے، تصویر وہ انہوں نے بالکل ہمیں دکھائی ہے. اور یہی وہ سوالات ہیں کہ آپ ٹیکس پہ ٹیکس بڑھائے چلے جائیں ان ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز کے، لیکن وہ ایک ادارہ جو کہ ایف بی آر ہے جس کی اوور آلنگ کی ضرورت ہے، اور وہ تمام نان فائلرز جو کماتے رہتے ہیں لیکن دینے میں یقین نہیں رکھتے، اس ٹیکس کے نظام میں آنے میں یقین نہیں رکھتے، اس کے لیے اسی پارلیمان کو، اسی حکومت کو کچھ کرنا ہوگا. صرف محض نان فائلر کے ٹیکس کی شرح بڑھا کر آپ چیزوں کو بہتر نہیں کر سکیں گے. یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں
اور بریک کے بعد جب واپس حاضر ہوں گے تو بہت سارے ایسے ٹیکسز جو واپس لیے گئے لیکن ان میں سے کچھ ایسے ہیں جس پر بڑا شور مچ رہا ہے جنہیں واپس نہیں لیا گیا. وہ کون سا ٹیکس ہے؟ ویلکم بیک. موجودہ وفاقی بجٹ میں جہاں بہت سارے ٹیکسز جو ہیں وہ واپس لیے گئے خصوصاً اسٹیشنری کے حوالے سے, دل کے جو آلات ہیں اس کے حوالے سے, وہیں پیکج ڈوڈ پر جو ٹیکس کا نفاذ ہوا اس کو واپس لینے کی بات علی محمد خان صاحب نے بھی کی, لیکن جس پر فائنانس منسٹر کا جواب یہ تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ پیکج دودھ جو ہے وہ اس کی حوصلہ افزائی کی جائے, بلکہ انہوں نے تو ایک مشورہ بھی دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ جو نیچرل ملک ہے یعنی جو قدرتی طور پر ملک ہے بغیر ڈبے کا جسے کہتے ہیں, اس کے فروغ کے لیے کام کرنا چاہیے. اب اس پر بات کر لیتے ہیں کہ جو سیلز ٹیکس کا نفاذ پیکج دودھ پر ہوا ہے اس سے کیا ہوگا اور حکومت کیوں ڈسکریج ہے پیکج دودھ کو. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. میرے ساتھ ہیں پروفیسر ڈاکٹر عمیر ارشد صاحب جو کہ پروفیسر آف فوڈ سائنسز یونیورسٹی آف فیصل آباد سے, اور ڈاکٹر رانا اویس صاحب ہیں جو پریزیڈنٹ نیشنل الائنس فار سیف فوڈ پاکستان. آپ دونوں مہمانوں کا بے حد شکریہ. گفتگو کا آغاز پروفیسر صاحب میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ سیلز ٹیکس کے نفاذ سے ظاہر ہے کہ پیکج دودھ کو ایک طرح سے حکومت ڈسکریج کر رہی ہے, اور ڈسکریج کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ساتھ میں بیان بھی دے رہی ہے جو کہ فائنانس منسٹر نے دیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ کھلے دودھ میں کیا خرابی ہے, یہ تو زیادہ تر مطلب لائک یہ کہ اس کی جو ہے جو قدرتی طریقہ کار ہے اس کو آگے بڑھانا چاہیے. میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ویسے کھلے دودھ میں کیا مذائقہ ہے؟ ادھر بھینسوں سے دودھ نکالا اور جسے ہم فریش تصور کرتے ہیں وہ فریش کا فریش جو ہے وہ مارکیٹ میں فوری طور پر ترسیل کر دیا جاتا ہے, تو یہ تو اچھی بات ہے اگر حکومت جو ہے وہ قدرتی دودھ کی طرف جو ہے وہ فروغ دے رہی ہے. آپ کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیے جی, پاکستان تھینک یو سو مچ. انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر جو ہے نا جی دونوں قسم کے جو کہہ لیں ہیلتھ اینڈ پوسٹ ہیلتھ ایشوز جو ہیں بہت زیادہ ہیں. اس وقت پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ ہے فوڈ سیفٹی کا اور میل نیوٹریشن کا, کیونکہ ہماری جو نئی جنریشن ہے وہ آل کمنگ ود دا اسٹنٹڈ گروتھ اور ویسٹڈ باڈیز کے ساتھ آ رہی ہے اور اسٹنٹڈ برین کے ساتھ آ رہی ہے, اس لیے وی آر ناٹ پروڈیوسنگ دی اسمارٹ جنریشن. اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ ہماری جو فوڈ ہے اس کی غذائیت جو ہے وہ اپنی مکمل نہیں ہے, اور فوڈ کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں تو دودھ اس وقت مکمل غذا ہے, اور دودھ اگر صحیح طریقے سے پہنچ جائے اڈر سے نکل کے تمی تک تو وہ دودھ ہے. اگر وہ راستے میں کہیں پہ اس کے ساتھ جو اس وقت کھلواڑ ہو رہا ہے, آپ کو پتا ہے کہ 90% پلس اس وقت بھی ہماری لوز سپلائی چین ہے ملک کی, اور یہ وی آر دا لیڈنگ ون امانگ دا ہول ورلڈ. انڈیا میں بھی اب کم ہو کے 50% تک آ گئی ہے, بنگلہ دیش نے کم کر دی ہے, they have shifted it to the packaged milk. تو ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ جو لوز ملک ہے اس کے اندر اس کی ہینڈلنگ آلریڈی ہم دیکھیں اس وقت 50 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر جا رہے ہیں. ابھی بھی جو ٹیمپریچر ہے وہ جتنا ریز ہو رہا ہے کلائمیٹ امپیکٹ کے ساتھ, تو جو ہماری سپلائی چین ہے وہ سپورٹیو نہیں ہے کھلے دودھ کے لیے, چاہے بے شک 25 کلومیٹر کا وایا ہو یا 50 کا ہو. تو یہاں پہ جو ایشوز آتے ہیں اس کو سنبھالنے کے لیے جو سپلائر ہے وہ اس کے اندر مختلف قسم کی جو اڈلٹرنٹس ہیں ان کو ایڈ کرتا ہے, جس کی وجہ سے نہ صرف اس کی غذائیت خراب ہوتی ہے, چلیں غذائیت خراب ہو تو پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ دودھ تو پی رہا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ فٹ فار ہیومن کنزمپشن نہیں رہتا, اس کے اندر فوڈ سیفٹی کے ایشو آ جاتے ہیں. اور وہ فوڈ سیفٹی جو ہے وہ صرف یہ نہیں, جو آپ دیکھیں خراب چیز کو کھانے سے صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ بیمار ہوتے ہیں, خراب چیز کو کھانے سے لانگ ٹرم آپ کو جو بیماریاں ہیں وہ لاحق ہوتی ہیں, جس میں آپ کے نیوٹرینٹس کی ابزارپشن جو ادر نیوٹرینٹس ہیں وہ بھی رک جاتی ہے جب آپ نیگیٹو چیزیں آپ انٹیک کرتے ہیں. تو اس لیے دودھ کی سپلائی پاکستان کے اندر ہمیشہ سے مسئلہ رہا ہے, اور ابھی تو 30+ جو اڈلٹرنٹ ہیں وہ فائنڈ کر لیے گئے ہیں, اور پنجاب فوڈ اتھارٹی نے اپنی کٹ بھی لانچ کی ہوئی ہے ابھی ریسنٹلی, بلکہ کچھ ایسے لوگ لا رہے ہیں کٹ جو بالکل پورٹیبل ہو, تو وہ پتہ چل جائے گا اس سے. لیکن اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے جی دنیا کو فالو کرنے کی, اور ہمیں چاہیے کہ ہم کسی طریقے سے اپنی سپلائی چین کو ٹریسیبل بنا سکیں, جہاں سے ہم پتہ چل سکے کہ یہ دودھ جو ہے کہاں سے آیا ہے اور اس کے ساتھ کیا کیا ایکشن جو ہے وہ لیا گیا ہے کنزیومر تک پہنچنے تک. تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے, اس وقت دودھ ہے وہ صحیح خالص حالت میں موجود نہیں ہے مارکیٹ. بالکل آپ یہ درست فرما رہے ہیں, کیونکہ میں نے بھی باڑوں کا بڑا وزٹ کیا ہے, وہاں پر جس قسم کی ایک تو ایڈلٹریشن الگ چیز ہوتی ہے, لیکن وہ جو ایک حفظان صحت کے عین مطابق جس طرح سے ملکنگ کی جاتی ہے ویسے نہیں ہوتی. کاؤ ڈنگ جو ہے وہ بھی دودھ میں جا رہا ہوتا ہے, بڑی چیزیں ہوتی ہیں,
ہارمونل انجیکشنز لگائے جا رہے ہوتے ہیں کہ صبح شام بھینسیں جو ہیں وہ اس مقدار تک کم از کم دودھ دے دیں کہ جس سے مارکیٹ میں جو ان کی سپلائی چین ہے وہ کسی طرح سے متاثر نہ ہو. فائنانس منسٹر نے کیونکہ قدرتی دودھ کی طرف جانا چاہیے کہا، کیا یہی وجہ ہے کہ پیکج ملک پر جس قسم کا ٹیکس عائد کیا گیا ہے یقیناً اب پیکج ملک مہنگا ہوگا، لوگوں کی دسترس سے باہر ہوگا اور وہ پھر کھلے دودھ کی طرف جائیں گے؟ مارکیٹ کے اندر ایک پاؤچ پیکیجنگ ہے جس میں ہم پاسچرائز کرتے ہیں which is short life milk like 4 to 5 days، اور ایک ہے جو یو ایچ ٹی ہے جو کہ لانگ لائف ملک ہے. پاکستان کے اندر یو ایچ ٹی کا سروائیول اس لیے زیادہ بہتر ہے کیونکہ میں بتانا آپ کو ٹیمپریچر سپلائی چین ہماری ریفر کنٹینرز بہت کم ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارا ٹیمپریچر ہائی ہے تو ہمیں وہی یو ایچ ٹی سوٹ کر رہا ہے صحیح، کیونکہ انفارچونیٹلی پاسچرائز ملک کم ہے. لیکن اس کے مقابلے میں جو تیسرا پلیئر ہے وہ جو میجر پلیئر ہے وہ لوز ملک ہے. اب جب آپ اس کے اوپر قدغن لگائیں گے میرا خیال ہے دس از دا موسٹ ورسٹ ڈیسیژن جو گورنمنٹ نے ابھی شاید مشکل حالات میں شامل کیا تھا ٹیکس میں، کیونکہ اس سے جو ہے وہ دودھ کی نہ صرف وہ مہنگا ہوگا، آپ کی فیڈ بھی مہنگی ہو رہی ہے، آپ کا کھلا دودھ بھی آٹومیٹکلی اس کی ڈیمانڈ بڑھے گی اور لوگ اس کی طرف اور شفٹ ہو جائیں گے تو مہنگا ہو جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک وائس ورسا ہے اور اس میں ہمیں بڑا خیال کرنا چاہیے. دس از بیسک نیسیسٹی. بیسک نیسیسٹی کے اوپر ٹیکس لگاتے ہوئے چاہے ادویات ہوں یا دودھ ہو، اس میں گورنمنٹ کو اٹ موسٹ ریزسٹ کرنا چاہیے. اچھا، ڈاکٹر رانا اویس نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. رانا صاحب آپ کو میری اب آواز آ رہی ہوگی. میں یہی جاننا چاہتی ہوں کہ جو انڈسٹری کے اوپر اس وقت پیکج ملک کے اوپر ٹیکس عائد کیا گیا ہے، انڈسٹری کو اس سے کتنا نقصان ہوگا اور ایک عام آدمی کی دسترس سے یہ پیکج ملک کتنے دور ہوتا چلا جائے گا؟ آپ کی بات سنی ڈاکٹر عمیر رشید باجوہ صاحب کی بات میں پورا اتفاق کرتا ہوں. ایکچولی مہنگائی آلریڈی بہت زیادہ ہے اور اس مہنگائی کے دور میں جو ایک ایزی افورڈیبل ایکسیسیبل ایک نیوٹریشن کا سورس آپ کے پاس ملک ہے اور اگر آپ اس کی بھی سیف سپلائی چین جو آپ کو ہمارے کنزیومر کو ہمارے صارفین کو جو ادارے پرووائڈ کرتے ہیں اگر آپ اس کے اوپر بھی ٹیکسیشن لگائیں گے تو دس از الٹیمیٹلی ٹیکسیشن آن سیفٹی، دس از ٹیکسیشن آن ہیلتھ، دس از ٹیکسیشن آن نیوٹریشن. تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ ٹیکس لگے گا تو اس سے سب سے زیادہ نقصان جو ہوگا وہ ہمارے فارمرز کو ہوگا. دا ریزن از کہ وہ فارمرز کا دودھ ہی تو آگے پروسیس ہونا ہے اور جب ایک عام آدمی کو دودھ جو ہے وہ مہنگا ملے گا تو الٹیمیٹلی ہماری انڈسٹری ڈسٹرب ہوگی، پوری ویلیو چین ڈسٹرب ہوگی اور الٹیمیٹلی سب سے زیادہ نقصان جو ہوگا وہ ہمارے لوکل ہمارے فارمرز کو ہوگا. تو میرا اپنی رائے یہ ہے اور ہمارے ادارے کی بھی رائے یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے صارفین کو سیف اور ہمارا ہائیجینک اور ہماری ایکسیسیبل افورڈیبل جو ایک سورس ہے نیوٹریشن کا دیٹ از آور ملک، تو اس کے اوپر یہ ٹیکسیشن بالکل نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اگر ٹیکسیشن ہوگی جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بات کی بالکل ہماری انڈسٹری بھی ڈسٹرب ہوگی. الٹیمیٹلی اگر انڈسٹری ڈسٹرب ہوگی تو اس کا بہت بڑا میٹر ہمارا فارمر ہے تو ہمارا فارمر بھی ڈسٹرب ہوگا. اوکے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اچھا، لیکن حکومت سے اس حوالے سے کیونکہ آپ لوگ آواز بھی اٹھا رہے ہیں، کوئی بات چیت باقاعدہ طور پر بیٹھ کر کی گئی ہو کہ کیا کیا نقصانات اور کتنے ارب کے نقصانات ہوں گے اور ٹوٹل کنزمپشن جو اس وقت پاکستان میں ڈیری کی ہے بیکاز بڑی زیادہ ہے. میں نے ایک دفعہ ایک سٹڈی پڑھی تھی جس میں یہ تھا کہ ہم جتنا ملک پروڈیوس کرتے ہیں وہ سارا کنزیوم کر لیتے ہیں، وہ بات چیز تک جاتی ہی نہیں ہے، اس لیے ہم اور پروڈکٹس ہی نہیں بنا رہے اس کے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دا ریزن از کہ الٹیمیٹلی جو ٹیکس نیٹ میں آلریڈی ٹیکس ہماری گورنمنٹ کو جاتا تھا جب کنزیومر ہمارے اس دودھ کے اوپر جو اس کا کنزیومر ہے وہ کم ہو جائے گا تو الٹیمیٹلی اس میں گورنمنٹ کا لاس ہے، یہ گورنمنٹ کا بینیفٹ نہیں ہے. یہ ٹیکس لگانا ایکچولی گورنمنٹ کی اپنی انکم میں لاس ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس بہت بڑا ایک ہمارے پاس کروڑوں کی تعداد میں ہمارے پاس اینیملز اس وقت موجود ہیں جو ہمارے روٹین کے وسائل جن کے اوپر استعمال ہوتے ہیں. اگر وہ بہت بڑا جنرل ذخیرہ پہلے ہی چل رہا ہے اور وہی اگر ان کا اینڈ یوزر ہماری جو انڈسٹری ہے وہ اگر ڈسٹرب ہوگی تو اس دودھ کا ہم کیا کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ٹیکس جو ہے یہ گورنمنٹ کے لیے اس کی اپنی انکم جو گورنمنٹ کا ریونیو ہے وہ کم ہوگا، انڈسٹری بھی ڈسٹرب ہوگی، گورنمنٹ کا ریونیو بھی کم ہوگا اور الٹیمیٹلی ہمارا فارمر بھی ڈسٹرب ہوگا اور الٹیمیٹلی ہمارے صارفین کو جو ایک ہیلتھی اور نیوٹریشنس پروڈکٹ ملتی ہے اس سے بھی وہ محروم ہو جائیں گے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر رانا اویس صاحب آپ کا، پروفیسر ڈاکٹر صاحب آپ کا. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ پھر کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.